बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। आज के टॉपिक में हम बेल के ऊपर यानी कि ज़मानत के टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ये एक इंतहाई अहम टॉपिक है और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इस टॉपिक के हवाले से मैक्सिमम मालूमात फराहम करूं। आज के टॉपिक में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ज़मानत की अक़साम कितनी हैं, ज़मानत किस तरीके से ली जा सकती है, ज़मानत कहाँ दायर की जाती है और इसकी ग्राउंड्स क्या हो सकती हैं। अगर हम ज़मानत की इक़साम के ऊपर बात करें तो आम तौर पर यह कहा जाता है कि ज़मानत की 6 इक़साम हैं, लेकिन इसमें मैं समझता हूं कि शायद 5 इक़साम है। छठी इक़साम जो है वो आम तौर पर अप्लाई नहीं की जाती। मिसाल के तौर पर नंबर 1, बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस यानी कि काबिले ज़मानत जराइम में ज़मानत लेना, एक बात हो गई। दूसरी बात, बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस यानी कि नाकाबिले ज़मानत जराइम में ज़मानत, यानी कि बेल आफ्टर अरेस्ट, गिरफ्तार होने के बाद जो ज़मानत ली जाती है अंडर सेक्शन 497 CRPC, वो बेल है नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। तीसरे नंबर पे बेल बिफोर अरेस्ट यानी कि गिरफ्तार होने से पहले अंडर सेक्शन 498 CRPC, 3 हो गई। नंबर 4, बेल आफ्टर कन्विक्शन यानी कि सजा होने के बाद ज़मानत। अदालत किसी भी केस के अंदर जब कोई सजा प्रोनाउंस कर दे, कोई जजमेंट डिक्लेयर कर दे, जजमेंट पास कर दे, तो उसके बाद जमानत लेना अंडर सेक्शन 426 CRPC। नंबर 5, प्रोटेक्टिव बेल यानी कि हिफाजती जमानत करवाना। और नंबर 6, एंटीसिपेटरी बेल। अब हम कोशिश करते हैं कि आज के टॉपिक में इसमें मैक्सिमम मालूमात आप तक मुहैया करें, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि हमारा टॉपिक ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए कोशिश करते हैं कि एक टॉपिक को, 2 टॉपिक को या 3 टॉपिक्स को आज डिस्कस कर लेते हैं। बकाया जो रिमेनिंग पार्ट इसका होगा वो इंशाल्लाह दूसरे पोर्शन के अंदर, दूसरे पार्ट के अंदर उसको डिस्कस कर लिया जाएगा। सबसे पहली बात यह है कि बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस यानी कि 496 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, काबिले ज़मानत जराइम के अंदर ज़मानत लेना। अदालत इसमें आमतौर पर कहती है कि अगर जुर्म काबिले ज़मानत हो, यानी कि आपके खिलाफ या किसी शख्स के खिलाफ कोई FIR का अंदराज हो जाता है और FIR के ऊपर जो ऑफेंसेस लगे हुए होते हैं वो काबिले ज़मानत हो, यानी कि ज़ाब्ता फौजदारी के शेड्यूल के अंदर उनको काबिले ज़मानत कहा गया हो, तो ये एक मुल्ज़म का राइट है। उसके लिए उसको केस को ज़्यादा कंटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती ज़मानत लेने के लिए। ये आम तौर पर वो जराइम होते हैं जो बिल्कुल मामूली नोयत के होते हैं, छोटे छोटे माइनर किस्म के वो ऑफेंसेस होते हैं जिनकी सज़ा आम तौर पर 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 3 साल, 2 साल वगैरह, मतलब कि ये बड़े माइनर किस्म के ऑफेंसेस होते हैं जिनकी पनिशमेंट ज़्यादा नहीं होती, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी, आम तौर पर 1 महीने से लेकर 3 साल तक इनकी सज़ा होती है। तो इसमें जब भी कोई मुल्ज़म गिरफ्तार होकर उसको पुलिस गिरफ्तार कर ले और उसको मुतल्लिका मजिस्ट्रेट के पास पेश कर दे, या वो मुल्ज़म आज खुद वॉलंटरीली किसी मजिस्ट्रेट के पास पेश हो जाए और सरेंडर कर दे और अपनी गिरफ्तारी उनको कोर्ट को के हवाले कर दे, तो अदालत उसको गिरफ्तार नहीं कर सकती, मतलब गिरफ्तार करके उसको जेल नहीं भेज सकती। मुल्ज़म कोर्ट के अंदर आ सकता है, सरेंडर कर सकता है, या पुलिस किसी भी मुल्ज़म को पकड़कर कोर्ट के अंदर मजिस्ट्रेट साहब के रूबरू पेश कर सकती है, लेकिन मजिस्ट्रेट साहब इसमें उसको बिला वजह जेल में नहीं भेजेंगे। वो उनकी कंडीशन होगी कि मैं इसकी बेल मंजूर करता हूं इतने रुपए की श्योरिटी के एवज, 30,000, 50,000, 1 लाख, वट एवर जो कोई भी है। कोर्ट की अपनी डिस्क्रिप्शन है कि वो इस पे श्योरिटी डिमांड करेगी और श्योरिटी लेने के बाद मुल्ज़म को रिहा कर देगी। इसमें कोर्ट जाती मुचलके के ऊपर भी उसको रिहा कर सकती है, मुचलके के साथ भी रिहा कर सकती है, बगैर मुचलके के भी, मुचलका मीन्स श्योरिटी के बगैर भी रिहा कर सकती है, श्योरिटी लेने के बाद भी रिहा कर सकती है। लेकिन अगर कोर्ट ये ऑर्डर कर दे कि इसमें इतनी अमाउंट की श्योरिटी कोर्ट के अंदर दाखिल की जाए ताकि मुल्ज़म दौरान ट्रायल अदालत के अंदर पेश हो सके, तो अगर मुल्ज़म श्योरिटी कोर्ट को जमा नहीं करवाता तो इस सूरत में सिर्फ उस मुल्ज़म को जेल में भेजा जाएगा। अदरवाइज मजिस्ट्रेट साहब काबिले ज़मानत जराइम में किसी भी मुल्ज़म को जेल के अंदर नहीं भेजेंगे। इसमें यह भी है कि अगर कोई शख्स मजिस्ट्रेट साहब के पास सरेंडर नहीं करता या वो गिरफ्तार होके उसको मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट के अंदर नहीं लेके आ जाता, तो वो अपनी प्री अरेस्ट बेल भी करवा सकता है। मतलब कि सेशन जज साहब के पास वो प्री अरेस्ट बेल अंडर सेक्शन 498 अप्लाई करेगा और कोर्ट उसको
ایز اے میٹر آف رائٹ اس کی بیل کو کنفرم کر دے گی. یہ ایک سمپل سا فارمولا ہے بیل ان بیلیبل اوفینسز کے اندر کہ قابل ضمانت جرائم کے اندر بیل لینا کوئی مشکل نہیں ہے. صرف کورٹ ہی نہیں، حتیٰ کہ جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے اس کیس کا وہ بھی ملزم کی ضمانت لے سکتا ہے اور ملزم کو رہا کر سکتا ہے. اب ہم آئیں گے اپنے ٹاپک کے دوسرے پورشن کی طرف. ضمانت کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے ناقابل ضمانت جرائم کے اندر ضمانت لینا، یعنی کہ بیل ان نان بیلیبل اوفینسز. یہ اوفینسز تھوڑے سے ہینیس قسم کے ہوتے ہیں. یہ آلموسٹ ان کی پنشمنٹ جو ہے وہ 3 سال سے سٹارٹ ہوتی ہے، 3 سال سے اوپر، 3 سال 5 سال 7 سال 10 سال، لائف امپریزنمنٹ، ڈیتھ. اس کی یہ تھوڑے زیادہ مثال کے طور پر چوری ہے، ڈکیتی ہے، کڈنیپنگ ہے، ابڈکشن ہے، ریپ ہے، مرڈر ہے، کرمنل بریچ آف ٹرسٹ ہے، ایٹسٹرا. یہ تھوڑے سے سیریس نوعیت کے جرائم ہوتے ہیں جو کہ ناقابل ضمانت ان کو جرائم کہا جاتا ہے. جو ایف آئی آر کے اوپر مینشن کیے ہوتے ہیں اوفینسز، اس کے مطابق اس کی پنشمنٹ جو ہے اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو نان بیلیبل اوفینس کے اندر بیل آفٹر اریسٹ اس طریقے سے لی جاتی ہے کہ جب بھی کوئی ملزم گرفتار ہو جائے، اگر تو بیل مجسٹریٹ صاحب کی سماعت کی بنتی ہے تو سب سے پہلے بیل مجسٹریٹ صاحب کی کورٹ میں فائل کی جائے گی. لیکن اگر بیل سیشن جج صاحب کی سماعت میں وہ کیس بنتا ہو تو بیل سیشن جج صاحب کے پاس فائل کی جائے گی. ہم نے اس کو پراپر پروسیس کے ساتھ آنا ہے. مثلا اگر مجسٹریٹ صاحب کے پاس بنتی ہے تو سب سے پہلے مجسٹریٹ صاحب کے پاس فائل کریں گے. اگر وہاں سے خارج ہوتی ہے تو سیشن کورٹ میں فائل کریں گے. اگر سیشن کورٹ سے خارج ہوتی ہے تو ہم ہائی کورٹ کے اندر اس کو فائل کریں گے. اسی طرح ہم اوپر چلتے جائیں گے. نان بیلیبل اوفینسز میں عام طور پر بیل لینا تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن یہ ناممکن نہیں ہے. اس کو بھی ہم اگر 2 کیٹیگریز میں لے کے آئیں تو ایک وہ اوفینسز ہیں جن کی پنشمنٹ 10 سال تک ہوتی ہے، مطلب کہ 10 سال سے کم. ایسے اوفینسز ان کی ضمانت لینا کمپیریٹیولی تھوڑا آسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو اوفینسز ایسے ہیں جن کی پنشمنٹ 10 سال سے زیادہ ہوتی ہے اور وہ 14 ایئرس تک جاتے ہیں، لائف امپریزنمنٹ جاتے ہیں یا سزائے موت تک جاتے ہیں، ان اوفینسز میں بیل لینا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ ناممکن نہیں ہے. اس میں قانون کے اندر کچھ ایسے ریلیف دیا گیا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی بچہ ہے جس کی عمر 16 سال سے کم ہو، کوئی خاتون ہے، اس میں کوئی بیمار ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی لاچار ہے، اگر کوئی اس طرح کی صورتحال بن جائے تو ان وجوہات کی بنیاد پر بھی ضمانت پہ رہا کیا جا سکتا ہے. اب اس میں نان بیلیبل اوفینسز کے اندر ضمانت آفٹر اریسٹ لینے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ ہم نے یہ پروو کرنا ہوتا ہے کورٹ کے اندر کہ آیا کہ یہ جرم فردر انکوائری میں فال کرتا ہے کہ نہیں. فردر انکوائری یہ ہوتی ہے کہ جب تک کسی بھی اوفینس کو ڈٹرمن نہ کر لیا جائے، کسی بھی گلٹ کو ڈٹرمن نہ کر لیا جائے، کسی بھی گناہ کو کنکلوڈ نہ کر لیا جائے، کسی بھی کیس میں جزا سزا کا فیصلہ نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ کیس فردر انکوائری کی طریف میں آتا ہے. اس میں قانون کے اندر سیکشن 497 ضابطہ فوجداری میں یہ بات بھی ڈسکس کی گئی ہے کہ اگر کیس کا چلان عدالت کے اندر آ چکا ہے یا کیس کا چلان عدالت کے اندر نہیں آیا اور وہ اتنا پرولانگ ہو چکا ہے کہ کیس کا فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا، تو اس حوالے سے بھی قانون میں یہ بات ڈسکس کی گئی ہے. کیونکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی ملزم گرفتار ہو جائے، وہ جیل چلا جائے، تو پروسیکیوشن کی تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے ملزم جو ہے وہ جیل کے اندر ہے تو وہ رہا نہ ہو سکے. لیکن 497 سی آر پی سی کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی ملزم جیل کے اندر ہے اور کسی ایسے اوفینس کے اندر ہے جس کی سزائے موت نہ ہو، اگر یعنی کوئی بھی ایسا اوفینس جس کی پنشمنٹ سزائے موت نہ ہو، یعنی کہ سزائے موت سے کم والے اوفینسز، عمر قید یا ادروائز جو بھی اس کے اندر کوئی اس کی سزا بنتی ہے وہ ہو، اور وہ شخص اگر مرد ہے تو مسلسل کنٹینیوسلی 1 سال تک جیل میں رہا ہو اور اس کا ٹرائل کنکلوڈ نہ ہوا ہو. اور اسی طرح اگر وہ کوئی خاتون ہے اور مسلسل وہ 6 مہینے تک جیل کے اندر موجود ہو اور اس کا ٹرائل کنکلوڈ نہ ہوا ہو، مطلب کہ اس کے کیس کا فیصلہ نہ ہوا ہو، تو قانون یہ کہتا ہے کہ اس شخص کو، اس مرد کو یا عورت کو ضمانت پہ رہا کر دیا جائے. اسی طرح اس کی دوسری کیٹیگری یہ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص کسی ایسے مقدمہ کے اندر ہو جس کی قانون کے مطابق سزائے موت بنتی ہو اور وہ شخص مسلسل کنٹینیوسلی 2 سال تک جیل کے اندر موجود ہو لیکن اس کے کیس کا فیصلہ نہ ہوا ہو،
ان حالات میں اس کو ضمانت پر رہا کر دیا جائے، اور اگر وہ خاتون ہے اور مسلسل کنٹینیوسلی 1 سال تک وہ جیل کے اندر موجود ہے اور اس کے کیس کا فیصلہ نہیں ہوا، کیس کو کنکلوڈ نہیں کیا گیا، تو قانون یہ کہتا ہے کہ اس عورت کو ضمانت پر رہا کر دینا چاہیے۔ یہاں ایک بڑی سب سے میٹیریل اور امپارٹنٹ بات یہ ہے کہ قانون یہ کہتا ہے کہ یہ جو ڈیلے ہے وہ کسی بھی طرح سے ملزم کے پارٹ کے اوپر نہیں ہونا چاہیے، مگر ایسا نہیں ہے کہ ملزم کی یہ کوشش ہو کہ میں ہر آنے والی تاریخ کے بعد تاریخ لیتا رہوں اور میں کوشش کروں کہ جو بھی میرا اسٹیچوٹری پیریڈ ہے جو قانون کے مطابق دیا گیا ہے اس کو میں پورا کر لوں، تاکہ میرا جو کیس کا ٹرائل ہے وہ پرولونگ ہوتا جائے، تو اسٹیچوٹری پیریڈ پورا ہونے کے بعد میں اس گراؤنڈ کے اوپر ضمانت لے سکوں۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ ملزم ہو یا ملزم کے پارٹ پہ ایکٹ کرنے والا کوئی بھی شخص ہو، مثال کے طور پہ اگر کوئی وکیل صاحب کیس کی پروسیڈنگ کر رہے ہیں یا ملزم اپنے کیس کی پیروی کر رہا ہے، تو اس میں ملزم کے پارٹ کے اوپر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ طریق لینے کی کوشش کرے۔ ملزم ہر ڈیٹ پہ کہے کہ جی میں حاضر ہوں، وکیل صاحب میرے حاضر ہیں، میں کراس ایگزامینیشن کے لیے میں تیار ہوں، میں کیس کی پروسیڈنگ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ملزم کے پارٹ کے اوپر ڈیلے نہیں ہونا چاہیے، یا ملزم کے کسی بھی شخص کے جو اس کے بہاف پہ ایکٹ کر رہا ہو اس کے پارٹ پہ ڈیلے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ڈیلے کسی ادر وجہ اس کی جو بھی کوئی بنتی ہو، کوئی جج صاحب موجود نہیں ہے، کوئی وجہ بن جائے، پروسیکیوشن کی وجہ سے یہ ڈیلے ہو جائے یا کسی بھی دوسری وجہ سے یہ ڈیلے ہو جائے، تو پھر بات بنتی ہے، تب آپ اسٹیچوٹری گراؤنڈ کی بنیاد پر ضمانت لینے کے اہل ہیں۔ لیکن قانون کے اندر دو باتیں اور بھی بڑی اہم ڈسکس کی گئی ہیں کہ ان کے باوجود بھی ضمانت پہ رہا نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی بھی ایسا ملزم جس کے خلاف سابقہ کوئی ایسا مقدمہ ہو جس کی سزائے موت بنتی ہو یا عمر قید بنتی ہو، اور وہ سابقہ کسی مقدمہ میں سزا یافتہ ہو، تو قانون یہاں یہ کہتا ہے کہ وہ اس اسٹیچوٹری گراؤنڈ کا بینیفٹ نہیں لے سکتا۔ وہ اگر اس اسٹیچوٹری گراؤنڈ کے اوپر اس کو یہ ریلیف نہیں ملے گا۔ قانون یہاں یہ بھی کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ ہارڈ اینڈ ڈیسپریٹ کرمنل ہے، کوئی ہیبیچول کرمنل ہے، تو اس کی بنیاد پر بھی وہ اس اسٹیچوٹری گراؤنڈ کا بینیفٹ نہیں لے سکتا۔ قانون یہاں یہ بھی کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات کے تحت اوفینسز کے تحت مقدمات ہوئے ہیں اور ان مقدمات کی سزائے موت یا عمر قید بنتی ہو، تو وہ شخص بھی اسٹیچوٹری گراؤنڈ کی بنیاد پر ضمانت لینے کا اہل نہیں ہے۔ تو میں ابھی اپنی بات کو یہیں پہ کنکلوڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک ہم نے ڈسکس کیا بیل ان بیلیبل اوفینسز، اور دوسرے نمبر پہ ہم نے ڈسکس کیا بیل ان نان بیلیبل اوفینسز۔ مطلب کہ آج ہم نے بیل کی صرف 2 کائنڈس کو ڈسکس کیا ہے، قابل ضمانت جرائم کے اندر ضمانت لینا اور ناقابل ضمانت جرائم کے اندر ضمانت لینا، یعنی کہ بیل آفٹر ریسٹ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں ہم مزید اس کو ڈسکس، اس کی جو دوسری کائنڈس ہیں، پروٹیکٹیو بیل، اینٹیسپیٹری بیل، بیل آفٹر کنوکشن، بیل بیفور اریسٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ سیکشن 497 CRPC میں جو کینسلیشن آف بیل کی گراؤنڈز بیان کی گئی ہیں کہ ضمانت لینے کے بعد بھی ضمانت خارج ہو سکتی ہے، وہ کن وجوہات کی بنیاد پر خارج ہو سکتی ہے، اس کو بھی ہم انشاءاللہ اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر ڈسکس کریں گے۔ لیکن لاسٹ میں آپ کو یہ بات ضرور بتا دوں کہ چاہے اوفینس بیلیبل ہوں یا اوفینس نان بیلیبل ہوں، جہاں کورٹ کو یہ قانون کے مطابق اختیار موجود ہے کہ وہ ملزم کی ضمانت لے سکتی ہے، مجسٹریٹ صاحب لے سکتے ہیں، سیشن جج صاحب لے سکتے ہیں، ہائی کورٹ کے جسٹس صاحبان لے سکتے ہیں، سپریم کورٹ لے سکتی ہے، بالکل اسی طرح بیلیبل ہو یا نان بیلیبل ہو، انویسٹیگیٹنگ آفیسر کے پاس اس بات کا رائٹ موجود ہے، اس کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ کسی بھی ملزم کی ضمانت لے سکتا ہے، اس کو رہا کر سکتا ہے۔ تو لاسٹ پہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ یا ادروائز کسی بھی قانونی ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کا کوئی کویشچن ہو تو آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، مجھ سے کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ میرا موبائل نمبر آپ کی سکرین کے اوپر موجود ہے، اور روٹین میں جو ایک ریکویسٹ کی جاتی ہے میں ونس اگین کرتا ہوں کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ قانون کے اوپر تمام تر معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ بہت شکریہ۔